बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 जुलाई पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 229। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले आपके सामने अपडेट रखते हैं कश्मीर से, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 दिन के अंदर वहाँ बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं, गोलियां भी चली हैं, ऑपरेशन भी हुआ है। लेकिन अब वहाँ से स्टेज से जो ऐलानात किए गए हैं उससे एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि हौसला अफजा सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती हुई भी नज़र आई है। कल जो धरना है वहाँ पर, जहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए निकलना था, आपको पता है कि कल 15 तारीख को ये लॉन्ग मार्च के लिए निकलने का पूरा प्रोग्राम था। उसके लिए लोग इकट्ठे हुए थे और जो मौजूदा हुकूमत है उनका अगर आप तरीक़ा वारदात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देखें या किसी भी और एहतजाजी तहरीक के साथ देखें तो वो यही होता है कि वो टाइम गेन करते हैं। अमूमी तौर पर जब आप मुज़ाकरात के अंदर टाइम गेन करते हैं और अगर आपकी कोई इंटेग्रिटी हो, आपकी कोई ऑनेस्टी हो, तो आप जो ज़ुबान करते हैं आप वो पूरी करते हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले साल कश्मीरी यही जो एक्शन कमेटी है इनके साथ जो मुज़ाकरात किए गए, हालांकि लाशें गिरीं तब भी उन्होंने लाशें उठाईं अपने बच्चों की, उसके बावजूद उनके साथ जो वादे किए गए उनमें से शायद एक आध के अलावा बाकी तमाम वादे पूरे ना किए गए। इस साल दोबारा उन्हें एक के बाद दूसरा लॉलीपॉप दिया गया। अब से 2-3 हफ्ते पहले से मौलाना फजलुर रहमान को इस सारे काम के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स ने डाला। उन्होंने मिलिट्री जर्नल्स के कहने पर, जाहिर है वो मुंह पर तो ये नहीं कहते, वो सामने तो यही कहते हैं कि उन्हें दूसरी पार्टी ने इंगेज किया, लेकिन जाहिर है फजलुर रहमान साहब को जितना हम जानते हैं या जितना हमारा एनालिसिस है, वो किसी सूरत भी इस काम के अंदर ना आते अगर उन्हें मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से आशीर्वाद ना होता। वो इस काम के अंदर आए, लेकिन वहाँ से भी जो कुछ कमरो ज़मान कायरा या तारिक फजल चौधरी या राणा सनाउल्लाह दूसरे लोगों से करवा रहे थे, जी हाँ, इन तमाम लोगों से वो वही करवा रहे हैं जो अब उन्होंने फजलुर रहमान साहब से करवाने का सोचा है, या बिलावल जरदारी से। और वो क्या है कि वादे करो, बाद में पूरे मत करो। कौन सी उनकी अपनी इंटेग्रिटी ख़राब होनी है? अपनी तो उनकी ख़राब है, उसकी उन्हें परवाह नहीं है, इनकी उन्होंने रहने नहीं देनी। पहले भी पिछले साल भी इन्होंने वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। अब जाहिर है उन लोगों को थोड़ा सा पीछे किया, अल्दो वो भी मुज़ाकरात में शामिल हैं, लेकिन फ्रंट पर बिलावल जरदारी और उनके साथ फजलुर रहमान साहब को किया है। अब उनको इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आज जो स्टेज था धरने का, वहाँ से ये ऐलान किया गया कि तवील मुज़ाकरात के बाद क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। वहाँ से कहा यह गया है कि हुकूमत को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 21 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। अगर मुकर्ररा मुद्दत तक वादे पूरे ना किए गए या मुतालबात मंजूर ना हुए तो 22 जुलाई से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। तो मतलब 1 हफ्ते के लिए ये डिले हो गया। वहाँ से जब बातचीत की तो जो उनके लीडरान हैं उन्होंने वहाँ से तकरीर करते हुए ये बताया कि मुज़ाकरात के लिए उन्होंने इस सारे मामले के लिए आर्मी चीफ को एक ख़त लिखा। आर्मी चीफ की जो किचन कैबिनेट है उनमें से किसी ने ये ख़त आर्मी चीफ तक पहुँचाया। आर्मी चीफ उनके मुताबिक तुर्की में थे और उन्होंने वहाँ से ये अहकामात भेजे कि ये लोग जो भी धरना दिए बैठे हैं और ये उसके बाद लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, ये ज़रा थोड़ा सब्र करें, मैं ख़ुद इन मामलात को देखता हूँ और इनके साथ मुज़ाकरात करवाता हूँ। अब जो कश्मीर एक्शन कमेटी के रूह रवां हैं उनका कहना ये था कि उनको ये लगता है कि शायद आर्मी चीफ तक इससे पहले जो तमाम हक़ाइक़ हैं वो दुरुस्त तरीके से उनके सामने नहीं रखे गए। अब दुरुस्त तरीके से हक़ाइक़ रखे जाएंगे तो शायद हमें इंसाफ मिलेगा। मेरा तज्ज़िया ये है कि ज़ाहिर है अगर उनके ब्रिगेडियर ISI के इन्वॉल्व थे, DGC इन्वॉल्व थे, तो ज़ाहिर है उनके तमाम के तमाम मुतालबात जो हैं वो आर्मी चीफ को पता हैं। कश्मीर कमेटी हमें पहले ही बता चुकी कि पिछले मुज़ाकरात के अंदर जो गारंटी थी वो फैसल नसीर जो DGC हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनकी थी। यहाँ से आप खुद ही समझ लीजिए कि इन्होंने गारंटी भी दी, वादे भी किए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। अब वो अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। धोखे का मतलब मेरा ये है कि सादगी कह लीजिए या उनके पास इस वक्त ऑप्शंस की कमी है, क्योंकि जब रियासत जो है वो इस तरह की हो जाए या रियासती इदारे इस तरह के हो जाएं कि लोग इस वक्त जो हम बलूचिस्तान में आपको बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लाशें रख कर, और आपने जहन में ये रखना है कि इनमें से कई ऐसी लाशें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके चेहरों पर तेज़ाब फेंक कर उनके चेहरे बिगाड़े हुए थे उनको शहीद करने से पहले या बाद में।
تو ان میں سے کئی لاشیں اس حالت میں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور ریاست ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہی. اسی طرح کشمیر والے بھی پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے بیٹھے ہیں. 9 جون سے تو کم از کم بیٹھے ہیں, تو اب آپ دیکھ لیجئے 9 یا 7-8 جون سے, تو آپ ذرا دیکھ لیجئے, اور 1 جون سے قتل و غارت وہاں پر کھول دی گئی تھی. تو اگر آپ غور کریں تو یہ 1.5 مہینے سے وہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے اور انہوں نے ان سے مذاکرات نہیں کیے. ان کی اپروچ یہ ہے کہ مرنے دیں, بیٹھنے دیں, خود ہی تھک جائیں گے اور تھک ہار کے واپس چلے جائیں گے. جب ریاستی اداروں کا, جن کے پاس بندوق بھی ہو, ان کے پاس ڈنڈا بھی ہو, گولی بھی ہو, اور وہ گولیاں آپ کو ماریں بھی, اور پھر یہ اپروچ ہو کہ ہم نے کون سی سننی ہے یا ہم نے کون سی ماننی ہے, ان کو تھکنے دیں, تھک کے خود ہی گھر چلے جائیں گے, تو پھر یہ جو اس وقت احتجاجی ٹیم ہے یا کشمیر ایکشن کمیٹی کے روئے رواں ہیں لوگ, ان کے پاس آپشنز بھی بہت کم ہیں. بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ان کے پاس ایک طرف تو آپشن یہ ہے کہ وہ بھڑ جائیں, مطلب کہ لڑ مر جائیں اور اپنے موقف کے مطابق وہ لانگ مارچ کریں. اس میں ظاہر ہے جانے کا خدشہ بھی ہے اور نقصان ہونے کا خدشہ بھی ہے. میرے خیال میں وہ اب ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو وہ ٹھنڈا کریں. میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ تھا تو انہیں پہلے معاملات کو اتنا گرم نہیں کرنا چاہیے تھا, معاملات کو پہلے اتنا دور نہیں لے کے جانا چاہیے تھا کہ اس میں اتنی لاشیں گرتیں. کالی کا نمبر ہے کہ ابھی تک جو نون لاشیں ہیں, مطلب جن کی لاشیں مل چکی, دفن کیا جا چکا, وہ 28 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اس بار. پچھلی بار بھی لوگ شہید ہوئے تھے, اور یہ 28 جو وہ ہیں جن کی لاشیں مل چکی. کشمیر ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی لاشیں نہیں دی گئیں, ان کو مار دیا گیا اور غائب کر دیا گیا. اب اگر وہ آرمی چیف تک پہنچے ہیں اور آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کو تو سب کچھ پہلے ہی پتا تھا. اب آپ اپنے آپ کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ دھوکہ دے رہے ہیں, یا آپ اپنے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں. شاید دھوکہ دینا, میں نے پہلے بھی کہا کہ ذرا تھوڑا سخت لفظ ہے, تو چلیں ہم تو آپ کو سپورٹ کریں گے جو بھی آپ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اس وقت مظلوم ہیں. لیکن میرے خیال میں آپ کی یہ اسٹریٹجی آپ کو زیادہ کاسٹ کرے گی, کیونکہ اب آپ کو, میں وہ تو نہیں لفظ کہہ سکتا, لیکن آپ کو پیاز اور آلو دونوں کھانے پڑیں گے. کیونکہ یہ ہفتے کے بعد جب آپ اتنی بار اپنی کال کو واپس لیتے ہیں تو لوگ تھک جاتے ہیں. اس کے بعد لوگ آپ کی کال کے اوپر اس طریقے سے نہیں نکلتے. اب ہفتے کے بعد یہ آپ کو کچھ نہیں دینے والے, آپ کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑنا ہے اور واپس جانا پڑنا ہے. اب آپ نے کیونکہ معاملے کو اسکلیٹ کر کے, مطلب کہ مذاکراتی معاملے کو ڈائریکٹلی آپ نے آرمی چیف تک آپ کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچایا ہے. ویسے تو آرمی چیف ایک گریڈ 22 کے آفیسر کے بھی ماتحت ہوتے ہیں, مطلب کہ ڈیفنس سیکرٹری کے بھی, لیکن پاکستان کے اندر اس وقت وہ شہنشاہ ہیں. جب وہ معاملہ ان تک لے گئے ہیں تو اس کے بعد اب مذاکرات آپ نے کیا کرنے ہیں, اب تو آپ کو ان کی سننی اور ماننی پڑنی ہے وہ کیا کہتے ہیں. تو اس لیے یہ آنے والے دنوں میں اب کشمیر میں کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. ہم بہرحال عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم بالکل آپ کی تصدیق نہیں کر رہے, آپ پر غیر ضروری تنقید نہیں کر رہے, صرف سننے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب اس میں سے کیا نکلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آرمی چیف کے پیغام کے اوپر آپ رک گئے ہیں. ساتھ ہی پتہ چلا ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب کی قیادت میں حکومتی وفد بھی پہنچا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مظفر آباد, پھر راولہ کوٹ بھی, اور وہاں پر ان کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا ایک سیشن ہوا, پھر دوسرا سیشن بھی غالباً ہوا یا ہوگا, مطلب یہ معاملات بھی چل پڑے. دوسری طرف بلاول زرداری مظفر آباد میں بیٹھے ہیں, وہ ان مذاکرات کو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے تائیں بھرپور طور پر ایکٹیو ہیں اور وہ بھی کروا رہے ہیں. یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام لوگ, یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب کی قیادت میں وفد ہے, بلاول زرداری جو کروا رہے ہیں, اور فضل الرحمان صاحب جو کروا رہے ہیں, یہ سبھی جنرلز کے ہی پیادے ہیں. آپ یہ کہہ لیجئے انہی کے اتارے ہوئے اس سارے کھیل کے اندر پلیئرز ہیں. آج کل فضل الرحمان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہوگا, ظاہر ہے بڑے انقلابی, لیکن وہ بھی جنرلز کے کہنے پر ہی دیے جا رہے ہیں. کیوں دیے جا رہے ہیں یہ ہم بہرحال اس کے اوپر لمبی ڈسکشن بھی کر چکے ہیں. اس کو ہم ظاہر ہے فگر آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کر چکے ہیں. جو ہمیں سمجھ آئی تھی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھی تھی. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ آپ سارے فیصلے خود کرتے ہیں, لیکن جب عمران خان کی رہائی کی تحریک کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا فیصلہ اچکزئی صاحب کریں گے. محمد مالک صاحب نے یہ سوال پوچھا, جو خیبر پختونخوا سے شفیع جان ہیں, جو وزیر اطلاعات ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ احتجاج کا فیصلہ صرف اور صرف اچکزئی صاحب نے کرنا ہے. باقی بلو پاسپورٹ ہے,
باقی جو بھی ٹھیکے شیکے ہیں، 100 صحافیوں کو بلانا ہے، اپنی مراد ہیں، اپنی تنخواہیں ہیں، وہ سارے فیصلے یہ خود کر سکتے ہیں۔ 175 ارب روپیہ جو ہے جرنیلوں کو دینا ہے، سرپلس بجٹ پاس کرنا ہے، پورے سال کا بجٹ پاس کرنا ہے، عمران خان سے ملے بغیر بجٹ پاس کرنا ہے، وہ سارے فیصلے یہ خود کریں گے۔ صرف احتجاج کا فیصلہ جو ہے وہ اچکزئی صاحب جب تک نہیں کہیں گے تب تک احتجاج نہیں ہوگا۔ آگے چلیے گا، ہم ہر جگہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے، شفیع جان صاحب نے کہا۔ آگے سے برجستہ محمد مالک صاحب نے پوچھا وہ رہائی فورس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا آپ بہت جلد اس کا بہت بڑا ایونٹ دیکھیں گے۔ شفیع جان، مطلب ہمیں شرم بھی نہیں آتی اب ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ یاد کیجئے رمضان سے پہلے انہوں نے کہا تھا یہ فورس بن رہی ہے اور رمضان میں ہم نے اس کی ممبر سازی کرنی ہے اور چھوٹی عید کے بعد تحریک برپا کرنی ہے۔ اب تو ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے، جھوٹ بولتے بھی، لوگوں کو چکر دیتے بھی، اور ہم بڑی ڈٹھائی کے ساتھ پوری امیونٹی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ نے جتنے بھی جواب دیے وہ کریں گے، دیکھیں گے، ہوگا۔ کوئی اس میں ایسا بھی ہے جو کام جو آپ کر چکے ہوں؟ اس پر شفیع جان صاحب نے کہا کہ ہماری جدوجہد بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بیرسٹر عقیل جو حکومتی فارم 47 کی رجیم کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نمائندہ، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی جدوجہد کا آغاز تاحیات بلو پاسپورٹ سے ہوگا۔ ظاہر ہے وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کیونکہ جو کرتوتیں آپ نے شروع کر رکھی ہیں، اور احتجاج کی بات اچکزئی صاحب کے اوپر ہے، باقی سارے کارنامے جو ہیں وہ آپ خود کرے جا رہے ہیں۔ اپنے جو فائدے ہیں آپ کے وہ سارے آپ کو پتہ ہے آپ نے کیسے اٹھانے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے جب کام کرنا ہے تو فوراً اسے اچکزئی صاحب کے اوپر ڈال دیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی، ایک قدر اور بھی مشترک ہے، آپ غور کیجئے، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہی کہتے ہیں کریں گے، وہ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم ان کا سانس بند کر دیں گے۔ یاد ہوگا آپ کو، دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ وہاں بھی گے کا سیگا ہی سنتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ تو یہ جہاں بھی آپ گے کا سیگا سنیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اور بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آ جائیں ذرا فضل الرحمان صاحب کی جو صورتحال ہے اس کی طرف۔ فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا اس کے بعد قصور کے ایک شہری مسمی محمد اسلم نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ مقدمے میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے، نفرت دلانے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان پر غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ وہی جو سزائیں ہوتی ہیں، دفعات ہوتی ہیں 124A 505 جو سبھی پر غداری اور بغاوت میں لگائی جاتی ہیں، وہ محمد اسلم شہری جو ہے اس کی درخواست پر تھانہ صدر میں 3 مختلف دفعات کے تحت یہ FIR درج کی گئی ہے، اور 13 جولائی کو قصور میں جلسے کے دوران مولانا فضل الرحمان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوجی شہداء کے بارے میں دل آزاری کی اور توہین امیز ریمارکس دیے۔ میں نے آپ کو باقی بتا دیا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خوف، بدامنی اور بغاوت پر اکسانے والے بیانات دیے۔ ایسے بیانات یا افواہیں پھیلانے پر دفعہ 505 بے عائد ہوتی ہے، جن سے عوام یا مسلح افواج میں بے چینی یا امن عامہ کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو۔ اس کی سزا 7 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ یہ انہوں نے مقدمہ درج کروایا۔ بعد میں محمد ذیشان اوان رپورٹ کرتے ہیں کہ جب محمد اسلم ولد محمد بشیر سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام استعمال کیا گیا ہے، میں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا۔ انہوں نے اس کی تردید کی، لیکن اس کی FIR مارکیٹ میں آ چکی، اس کا مطلب مقدمہ درج ہوا ہے۔ وہ چودھری صاحب نے کروانا تھا، ظاہر ہے یہ مقدمے ہوتے ہی چودھری صاحب کے کہنے پر درج ہیں، پاکستانی ملٹری جرنلز اور ISI کے کہنے پر۔ ظاہر ہے انہوں نے فرضی طور پر ہی یہ جو محمد اسلم ولد محمد بشیر کا یا تو نام استعمال کر لیا ہوگا یا اس کو پیسے ویسے دے کے مقدمہ کروا دیا ہوگا، بعد میں انہوں نے کہہ دیا ہوگا میں نے نہیں کیا۔ اب اس میں صورتحال درست کیا ہے یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ۔ آگے گجرانوالہ کے اندر بھی ایک ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا اپنی عدالت میں، کیونکہ ان کی عدالت کے اندر بھی درخواست دی گئی کہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ ظاہر ہے عدالت کی صوابدید ہوتی ہے، وہ سیدھا ہی مقدمہ درج کرنے کے احکامات دے یا دوسری پارٹی کو سنے۔ انہوں نے مقدمہ درج کرنے کے احکامات نہیں دیے، بلکہ انہوں نے
یہ فضل الرحمان صاحب کو سننے کے لیے انہیں کہا کہ آپ آئیں, کیوں نہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا جائے, وجہ آ کر ایکسپلین کریں. تو اب گجرانوالہ میں بھی سائمنٹینیسلی یہ کام چل گیا. امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اگلے 1-2 دن میں سندھ میں, بلوچستان میں, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ سارے صوبوں میں ہی ہمارے خلاف مقدمے ہو جاتے تھے, تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں باقی جگہوں پر بھی فضل الرحمان صاحب کے خلاف یہ مقدمے ہوں گے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہوں, نہیں, میں ان کی مذمت کرتا ہوں, یہ مقدمے نہیں ہونے چاہیے اور ان کو فوری بند ہونا چاہیے یہ سارا کام جو ہمارے ملٹری جرنلز کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ جو ماضی میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا وہ ہمیں امید ہے کہ دوبارہ وہی جو ایک ان کا ٹیکسٹ بک, ایک آپ یہ کہہ لیجیے اسٹریٹجی ہے, وہ دوبارہ سے یا پریکٹس ہے, اس کو دوبارہ سے یہ ریپیٹ کریں گے. تو اب گجرانوالہ کے اندر بھی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے اندر فیصل جمیل ان کا نام ہے, اس مقدمے کے بارے میں بات چیت چل پڑی. اچھا, پھر سولنگی صاحب, آپ کو عمار سولنگی, ایک ایسا اکاؤنٹ جسے منا منیب نے, جس کا پردہ چاک کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میجر جنرل فیصل نصیر جو DGC ہیں ISI کے, یہ ان کا اکاؤنٹ ہے. اب وہ اکاؤنٹ لکھتا ہے کہ مولوی فضل الرحمان کو 1 لاکھ روپیہ بھجوا دیا ہے, اس ماہ شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کے لیے تیاری شروع. اب یہ پتہ نہیں ان کے قتل کی ان کو دھمکی ہے کہ آپ کو مار دینا ہے یا دہشت گردی کے حملے میں مروا دینا ہے, یا ویسے ہی مذاق کیا ہے. مذاق ویسے بنتا تو نہیں ہے یہ. اس سے پہلے یہ ایمان مزاری کو بھی دھمکیاں دے چکے ہیں اور اب وہ قید میں ہیں اور ان کا کیس بھی نہیں سنا جا رہا. اب یہ جو سولنگی صاحب ہیں, عمار سولنگی, انہوں نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے, اس کے بعد اب اگر تو یہ مذاق ہے تو بہت ہی بیہودہ مذاق ہے, اگر یہ مذاق نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ڈائریکٹلی دھمکی ہے کہ آپ کو اب قتل کر دیا جانا ہے 1 مہینے کے اندر. اور آپ نے کیونکہ کہا ہے کہ تنخواہ پر لوگ شہید ہوتے ہیں, تو ہم نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ بھجوا دیا تنخواہ کے طور پر, اور اب آپ شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. بہت ہی بیہودہ یہ ٹویٹ ہے. اسی ٹویٹر اکاؤنٹ نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب خیبر پختونخوا کی مبینہ انکوائری اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق سوالات ایسے ہی ختم نہیں ہو سکتے. عوام جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مکانات, پلاٹس, بیرون ملک جائیدادیں کیسے بنی. لیبیا سے پشاور میں مدرسے کی تعمیر کے لیے آنے والے معاملات, بیٹے کے اسد الرحمان نے جو کرپشن کی ہے وہ, جو بھائی ان کے بلدیاتی الیکشن کے اندر جیتے تھے لطف الرحمان, ان کے اثاثے, وہی ہم نے یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, یہ دوبارہ ٹویٹ کیا گیا ہے. یہ ہمارے جرنلز کا پرانا کام ہے, جب انہوں نے کسی کو گندا کرنا ہوتا ہے یا ہیرو بنانا ہوتا ہے تو ایسے مقدمات جو ہیں وہ باہر نکال لیے جاتے ہیں. تو اب فضل الرحمان صاحب کو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ آپ کو بھیج دیا ہے, شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ پر جو نیب کے کیسز ہیں آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا. اب دیکھیے ان کی بے شرمی ہمارے جرنلز کی کہ 1 دن پہلے تک یا ہفتہ پہلے تک انہیں نیب کے کیسز کی کوئی پرواہ نہیں. جیسے ہی ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہ نیب کے کیسز کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر طاہر اشرفی صاحب وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے ایک بہت ہی لازوال قسم کی جو ہے وہ تقریر کر دی, اور اس میں وہ تھوڑا سا ظاہر ہے وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے, ان کے آنسو بھی نکل گئے, آواز بھی بھرا گئی. انہوں نے کہا کہ فوج کے جوانوں سے میں معافی مانگتا ہوں, شہداء کی ماؤں اور بچوں سے معافی مانگتا ہوں. یہ بیٹے پیسوں سے نہیں تولے جاتے. ہم ہر نماز میں شہادت کی دعا کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں اور ہماری زندگی میں کوئی شہداء کی ایسے توہین نہیں کر سکتا. اچھا, انہوں نے اس میں ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں ہر نماز کے بعد شہادت کی دعا کرتا ہوں. اس پر راجہ عدیل جو عرش شریف صاحب کے پروڈیوسر تھے, انہوں نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مولانا, سرحد پر آپ نے جانا نہیں ہے اور حلوے کے اندر کسی نے بم رکھنا نہیں ہے, تو آپ کی شہادت ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اس کے علاوہ اسد طور نے یہ دعا کی کہ اللہ ان کی اس خواہش کو راتوں رات پوری کر دے. مطلب انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ راتوں رات ہی بے شک شہید ہو جائیں. یہ ان کی دعا ہے, انہوں نے دعا کی ہے, ہم تو نہیں ایسی بات کہہ سکتے. لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ شہید ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میرے خیال میں یہ شرف جو ہے وہ اللہ نے مولانا صاحب کے لیے نہیں رکھا ہوا. آگے بہرحال انہوں نے یہ جو بات چیت کی روتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کیا کہا, سنیے. یہ گزارش کروں گا اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے, میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے, میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو, ہم زندہ ہیں الحمدللہ, ہم ابھی مرے نہیں ہیں, یہ قوم زندہ ہے.
کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ میں اس ماں کو جو کل رات کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں، میں نے بیٹا شہید کروایا ہے، تم بتاؤ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، اگر پیسوں سے بیٹے تولے جاتے۔ اب آپ نے سن لیا۔ اب مجھے حیرت اس میں یہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک ماں نے آہو بقا کی تھی کہ میرے بچے کا جسد خاکی لا دیا جائے، جو انڈیا میں کارگل میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس وقت طاہر اشرفی صاحب کہاں تھے؟ انہوں نے اس ماں سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ اس ماں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس شہید کے لیے اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ساری جنگیں یہ ہارے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہیں، اور یہ مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ایسے ہی کہا تھا کہ یہ شہیدوں کو استعمال کرتے ہیں، تب یہ بالکل نہیں بولے۔ پھر شیخ مجیب جو ہے وہ باغی تھا، یہ کہنا تھا، ظاہر ہے جو ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ہمارے فوجی جنرلز کے جو یحییٰ خان ہیں، وہ اس وقت کے آرمی چیف تھے اور ظاہر ہے ان کے ہر دل عزیز ہوں گے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ باغی ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ لیکن جو نواز شریف ہیں وہ کہتے ہیں وہ باغی نہیں تھا، وہ محب وطن تھا، اس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہماری فوج نے وہاں پر سرنڈر کر لیا اور جیتے نہیں۔ خواجہ آصف نے تو کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں جیتے، آپ ان کی کوئی جنگ بھی دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ قوم کی ناک کٹوائی ہے، انہوں نے ہمیشہ قوم کا سر نیچا کیا ہے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کسی انڈیپینڈنٹ کمیشن سے انکوائری کرا لیں، سب کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمیشہ ہر جنگ ہاری ہے اور قوم کو بدنام کروایا ہے۔ یہ خواجہ آصف کے بیانات تھے۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ نہ اس ماں کے بیان پر، نہ جو صورتحال تھی 71 میں بنی کہ ہم لڑنے کی بجائے، ہم لڑتے تو اتنی جلدی انڈیا جو ہے وہ ڈھاکہ کے اوپر قبضہ نہ کر پاتا، ہم تو لڑے ہی نہیں۔ اس پر کسی دن دوبارہ بحث کریں گے۔ ہم نے تو، ہماری فوج نے تو لڑنے سے انکار کر دیا تھا، ہم تو لڑے بغیر ہی سرنڈر کر گئے تھے انفارچونیٹلی۔ تو بہرحال اس سارے وقت میں طاہر اشرفی صاحب بالکل زندہ ہوں گے، یا ان کے بزرگ زندہ ہوں گے، چلیں 71 میں یہ نہیں تو، یا بعد والے معاملات میں تو یہ زندہ تھے اور پریکٹس بھی کر رہے تھے پولیٹکس کو بھی اور اپنی جو بھی مذہبی معاملات ہیں ان کو بھی۔ لیکن تب ان کو شرم کیوں نہیں آئی، یا یہ تب معافی کیوں نہیں مانگے، اور یا تب کیوں نہیں بولے؟ پتہ نہیں، تب پیٹ سے کپڑا اٹھا رہے ہوں گے تو پیٹ ننگا ہوتا ہوگا اور وہ برا لگتا ہوگا، اب اٹھا رہے ہیں، اب ہو سکتا انہیں پیٹ برا نہ لگتا ہو۔ تو یہ ذرا سن لیجئے گا ماضی میں یہ ماں نے کیا کہا، خواجہ آصف نے کیا کہا، نواز شریف صاحب نے کیا کہا، یحییٰ خان صاحب نے کیا کہا۔ اس کے بعد یہ بھی سن لیجئے گا کہ ہماری فوج وہاں نہیں لڑی اور ہتھیار ڈال دیے، لڑے بغیر ہی، اور وہاں پر جو معاملات ہمارے ساتھ 71 میں بنے وہ سب کچھ ذرا سن لیجئے اور پھر سوچئے کہ ان کو تب اس طرح کی شرم کیوں نہیں آئی۔ ہماری مشرف صاحب نے اون ہی نہیں کیا، انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو میں بڑی روئی پیٹی، میں نے کہا کہ کریں اس کو، ان کی کریے کچھ کریں۔ لکھ کے جاتے باڈیز کو نہیں واپس لی ہم نے، کچھ باڈیز نہیں لی، شاید اسی وجہ سے کہ کیجولٹیز نہیں بتانا چاہتے تھے کتنی ہوئی ہیں، اور اگر 500-600 آدمی تھے اور اس میں 300 مارے گئے تو آدھی فوج جو حصہ لے رہی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آپریشن تھا؟ یقیناً اس کا کوئی ایگزٹ پلان جناب والا، یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس کا ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ I would like to make it absolutely clear that we shall defend our honor. We shall defend our territorial integrity with all the forces at our command. Armed. In other words, Sheikh Mujibur Rahman has committed acts of treason, acts of open rebellion, inciting armed rebellion against the state, and being a citizen of Pakistan, he shall be dealt with according to law of Pakistan. ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں، شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا، اور تاکہ وہ بغاوت کرے۔ میں اس سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں، مجھے بھولنے دو یار ان کو، مجھے میری مدد کرو کہ میں ان کو بھول جاؤں، اور زخم نہ لگاؤ میرے۔
that Awami League as a party has been banned. That does not mean that every Awami Leaguer was anti-Pakistan. So the Awami League MNAs remain MNAs, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent MNAs. सुन लिया आपने, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी नज़र आती है। ये एक ज़रा वीडियो देख लीजिए, ये हेडलाइन के तौर पे चली थी। फजल रहमान साहब ने ताहिर अशरफी साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए बदतमीज़ी के साथ वहाँ से उठा दिया था। वैसे ये उनकी ज़्यादती थी मेरे ख़्याल में, जो भी एतराज़ात ताहिर अशरफी साहब पर सियासी तौर पर अपनी जगह, लेकिन ये जो फजल रहमान साहब ने उनके साथ हरकत की थी ये दुरुस्त नहीं थी। जिस तरीके से उन्हें वहाँ से हटाया था वो बिल्कुल उन्हें इस तरीके से इनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल शायद ये भी एक वजह हो जो आज वो खुल खिला कर सामने आए हैं और उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर बातचीत की है। उसके बाद जो हाफिज़ हमदुल्ला हैं जो फजल रहमान साहब की पार्टी से, वो कहते हैं कि इस कुरानी आयत पर सरकारी मौलवी हाफिज़ ताहिर अशरफी का क्या मौक़िफ़ होगा, जिसका मफ़हूम है कि लोग अमानत दें, सिर्फ़ वही हुक्मरानी का हक़ रखता है, और जिसको लोग अमानत दें वही हुक्मरानी का हक़ रखता है, कि जिसको लोग वोट दें, जिसको लोग चूज़ करें वही हुक्मरानी का हक़ रखता है, और जो ज़बरदस्ती मुसल्लत हो उस पर अल्लाह की लानत हो। अब इस पर हाफिज़ हम्दुल्ला ने पूछा है कि ये ज़रा जवाब दें, क्योंकि ये तो पूरी रजीम ही ज़बरदस्ती, आपको पता है कि वोट तो लोगों ने इमरान खान को दिया है, ये फॉर्म 47 से खुद भी आए और फिर 47 के अंदर से ही निकले हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशंस भी और अपॉइंटमेंट भी और आइनी अदालत भी और फ़लाँ भी, तो सब कुछ उसी के अंदर से निकला है। तो ये तो मुसल्लत शुदा हैं सारे के सारे, और हाफिज़ हम्दुल्ला उनको बता रहे हैं कि उन पर अल्लाह की लानत हो। ये कुरान की आयत के मुताबिक है, लेकिन ज़ाहिर है उस पर इतनी ज़्यादा बातचीत कभी भी जो ताहिर अशरफी साहब हैं वो नहीं करना चाहेंगे। फिर सुहेल वड़ाइच साहब दोबारा से इमरान खान की शादी को ले आए हैं बीच में। वो कहते हैं कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती शादी है, ये अकल की भी गलती है और किस्मत की भी। लंबी उन्होंने इस पर तमहीद लिखी है कि इमरान खान को क्यों शादी नहीं करनी चाहिए थी और क्यों उन्होंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ये दोबारा उन्होंने पूरा एक आर्टिकल इसके ऊपर लिख मारा है। उसके साथ ही साकिब बशीर साहब की खबर है कि खावर मानिका को एंटी करप्शन अदालत साहिवाल ने अराजी केस से बरी कर दिया। अब वो जो साकिब बशीर हैं वो कहते हैं कि जो इद्दत और निकाह के केस में गंद मारा था खावर मानिका ने, और जिस तरीके से टेलीविज़न पर आकर उन्होंने अपनी साबिका अहलिया के साथ बदतमीज़ी की थी या उनके बारे में बदतमीज़ी की थी, उसके बाद उनका इस एंटी करप्शन अदालत साहिवाल से अराजी केस में बरी होना ही बनता था। मतलब ये उन्हें रिवॉर्ड किया गया है मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से। अच्छा जी, फिर अगली खबर आपके सामने रख दें और वो डॉन न्यूज़ की है, और वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पाकिस्तान में एक सेटअप बनाया है। आपको पता है कि मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक फतवा या एक बयान दे डाला था कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये गैर इस्लामी है, हलाल नहीं है, हराम है। अब जो चेयरमैन है इस क्रिप्टो के सेटअप के बिलाल बिन साकिब, उन्होंने अब इसकी आप ये कहिए कि एक्सप्लेनेशन मांगी है। वैसे उर्दू में तो दरख्वास्त का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी में जो कुछ लिखा है उससे यही लगता है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है इसी से, इनके मदरसे से, कि बताइए कि आपने ये किस बिना पर कहा है और आप अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें। अब देखते हैं मौलाना तकी उस्मानी करते क्या हैं, क्योंकि एक तरफ ये एक कोर कमांडर के दामाद हैं और दूसरी तरफ तकी उस्मानी साहब भी हमारे मिलिट्री जर्नल्स के खासे करीब हैं, तो जोड़ पड़ गया है। और मुझे लगता है कि इन्हें कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा तकी उस्मानी साहब को, या उनके मदरसे से किसी को भारी फ़ीस देनी पड़ेगी, और फिर ज़ाहिर है इसका फतवा या इसका कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा वहाँ से, इंशाअल्लाह कोई ना कोई इसका रास्ता निकल आएगा। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रख दें। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब से एयरपोर्ट्स हमने एविएशन जितनी भी है सारी की सारी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे, मीन फ़ौज के नीचे ले लिया हमने, वैसे तो सब कुछ ही उनके नीचे है, लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जब से ये हमने अपने नीचे ले ली है मिनिस्ट्री ऑफ दिफा के नीचे एविएशन, तो हम एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट खोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बहावलपुर एयरपोर्ट के ऊपर भी जो फ़्लाइट्स हैं वो उतरेंगी और इसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन साथ ही याद रखिएगा कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, उनके बारे में हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि हुकूमत उन्हें नहीं चला पा रही, इसलिए उन्हें प्राइवेटाइज़ करने का ऐलान किया गया है, ठेके पे देने का ऐलान किया गया है। तो एक तरफ हम नए एयरपोर्ट्स खोलने का बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम
پرانے ایئرپورٹس جو ہیں انہیں ٹھیکے پر دینے کے اعلان کر رہے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.